बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपने तमाम मुअज़्ज़िज़ अपने हमसफ़र साथियों को, अपने तमाम पीर भाइयों को, अपने तमाम मुरीदीन को, अपने तमाम शागिर्दों को और जो लोग मेरे साथ इस मुबारक सफ़र में कदम ब कदम शाना बशाना मेरे साथ साथ पहले दिन से सूरह कुरैश के कारवां में शामिल हैं, मैं उन तमाम लोगों को और वो लोग कि जो दुनिया में जहाँ कहीं से भी ताल्लुक़ रखते हैं, रूहानियत की जस्तजू में, अमलियात की तलाश में, सलासिल के ज़िक्र व अस्कार और बिलख़ुसूस वो अमाल कि जो पंजतन पाक की ज़ात से, उनकी निस्बत से जुड़े हुए हैं और उन अमाल की इजाज़तों के लिए हमारे साथ चल रहे हैं, मैं उन तमाम लोगों को और वो लोग कि जो अपने मसाइल में गिरफ़्तार हैं, परेशान हैं, रोज़ी रिज़्क़ के मामलात में, घरेलू मामलात में, बीमारियों की वजह से, और वो चाहते हैं कि उनको निजात मिले और उनके मसाइल का हल कुरान और सुन्नत की रोशनी में और बुज़ुर्गों के तजर्बात में उनको उनके मसाइल का हल मिले। मैं ऐसे तमाम लोगों को अपने ख़ानदान क़ादरिया में अपने ऑफिशियली यूट्यूब चैनल डॉक्टर अब्दुल वाजिद शाज़ली पर सफ़ीना इमाम हुसैन सीज़न 3 के एपिसोड में खुशामदीद कहता हूँ और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह यकुम मुहर्रम और हराम से हमारे हज़रत इमाम हुसैन अली मकाम की चौकी का सबक जो 40 मरतबा रोज़ पढ़ना है, आप लोग उसको कंटिन्यू पढ़ रहे होंगे। कुछ लोग अमल नाद अली कर रहे होंगे, कुछ लोग मुंदरा कर रहे होंगे, कुछ लोग हज़रत अली का ज़ंजीरा कर रहे होंगे या कुछ लोग हमारे खानवादे के हमारे बताए हुए आमाल कर रहे होंगे। और यकीनन इस 10 दिनों में मैं पंजतन पाक की निस्बत से आपके लिए 10 अमाल आप ही के खानवादे से मैं आपकी खिदमत में पेश करूँगा ताकि आप उसको अपने बयाज़े शाज़लिया में तहरीर कर लें और जब ज़िंदगी वफ़ा करे तो कभी ना कभी मुहर्रम में या आम दिनों में उससे इस्तिफ़ादा हासिल करना चाहें, उससे फ़ायदा लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। याद रखिएगा कि मुस्तनद अमल सनद के साथ, इजाज़तों के साथ जो लोग करते हैं वो बहुत जल्द कामयाब हो जाते हैं और जो लोग अपनी मर्ज़ी से कहीं से उठाकर किसी से पूछकर अमाल कर लेते हैं और वो साहिब सिलसिला लोग नहीं होते तो इंसान किसी न किसी आज़माइश में शिकार हो जाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा खानवादा जो जाना जाता है रूहानियत की रोशनी से, हमारा खानवादा जो पहचाना जाता है अमलियात के उन मख्फ़ी राज़ों से, हमारा ख़ानदान अल्हम्दुलिल्लाह वो ख़ानदान है कि जिसमें रूहानियत भी अपने उरूज पर है और अमलियात के राज और अमलियात की दुनिया और अमलियात के अजायबात वो भी अपने उरूज पर हैं। हमारा खानवादा ऐसा खानवादा है बिलख़ुसूस हम खुद कि जिसके अंदर सलासिल की तालीमात के साथ साथ अमलियात की तालीमात भी मौजूद हैं। ऐसे खानवादे हैं लेकिन बहुत कम हैं कि जिन खानवादे के अंदर सलासिल की तालीमात के साथ साथ अमलियात का भी फैज़ हो, ऐसे बहुत कम ख़ानदान हैं। वरना अक्सरियत में लोग सिर्फ़ और सिर्फ अपने मुरीदों की तरबियत करते हैं कि जिनका अमलियात से दूर दूर से कोई ताल्लुक़ नहीं होता, जबकि अमलियात और सिलसिले की तालीमात दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। बदकिस्मती से हमारे कुछ लोग नाहिल और नाकिस लोग वो इस चीज़ को अलग कर बैठे और अलग समझ बैठे। अमलियात क्या है कि कोई भी कुरान की सूरत, कोई भी कुरान की आयत, उसकी तकरार करना, उसको अपने अमल में रखना, ये अमलियात की दुनिया है। अमलियात क्या है कि उसी अमाल के आपको तरीक़ेकार मालूम होना कि जिसके ज़रिए आप खल्क़ की खिदमत कर सकें, जिस तरीके से आप अपनी बिनाई को रोशन कर सकें, जिस तरह आप लोगों को मसाइल से छुटकारा दे सकें, ये अमलियात है। तो फिर सिलसिले की तालीमात क्या हैं? यकीनन सिलसिले के भी बेस बुनियाद मकसद तो यही है ना
کہ خلق خدا کی خدمت کی جائے اور لوگوں کو رب سے جوڑا جائے۔ بدقسمتی سے ہمارے لوگ جب یہ چیزیں سیکھتے ہیں تو رب کے جڑنے سے بجائے دنیا سے جڑ جاتے ہیں، کیونکہ عملیات کی دنیا میں آسائشیں بہت زیادہ مل جاتی ہیں اور وہ کچھ انسان کو نظر آنے لگتا ہے جو آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے لوگ عملیات میں زیادہ نہیں پڑتے، کیونکہ ان کو معلوم ہوتا ہے کہ عملیات کے راستے میں اگر ہم جائیں گے تو دنیا ہم پر غالب آنے کا خدشہ ہے۔ لیکن الحمدللہ ہمارے بزرگ وہ بزرگ ہیں کہ جنہوں نے دنیا میں رہ کر ہی دنیا سے کنارہ کیا، لیکن کبھی نہ تو انہوں نے عملیات کو چھوڑا اور نہ کبھی انہوں نے روحانیت کے سفر کو چھوڑا، کیونکہ ہمارے بزرگوں نے سب سے پہلے ہماری تربیت بالکل اسی طرح کی کہ بیٹا دیکھو دنیا ایک سمندر کے مانند ہے، تم ایک کشتی کے مانند ہو۔ جب تک کشتی پانی کے اوپر تیرتی ہے تو وہ تیرتی رہتی ہے، اپنا سفر جاری رکھتی ہے، اور جب وہی پانی آپ کی کشتی میں داخل ہو جاتا ہے تو وہ کشتی کو ڈبو دیتا ہے۔ جس شخص کا پہلا سبق ہی یہ ہو تو اس کے مریدوں پر، اس کے شاگردوں پر دنیا کیسے غالب آ سکتی ہے؟ اور یقیناً روحانیت کے ساتھ ساتھ، دین کی تعلیمات کے ساتھ ساتھ دنیا بھی ضروری ہے، اور دنیا کی ضروریات زندگی بھی بہت اشد ضرورت ہے۔ ہمارے بزرگ جب کسی کو فارغ التحصیل کرتے ہیں، یا جب کوئی عالم کا کورس کرتا ہے، جب کوئی مفتی کا کورس کمپلیٹ کرتا ہے، جب کوئی عالم دین بنتا ہے، جب کوئی علماء کرام کے لسٹ میں آتا ہے، ان کی فہرست میں آتا ہے، تو اس کو یہی کہتے ہیں کہ بیٹا دین کے ساتھ ساتھ دنیا میں کوئی ایسا فن اور ہنر بھی سیکھنا تاکہ تمہیں دین نہ بیچنا پڑے۔ مطلب دین بیچنے سے مراد کہ جب تم اپنی ضروریات زندگی کے مطابق، جب تمہاری ضروریاتیں پوری نہیں ہوں گی تو شیطان تمہیں بہکائے گا، تمہیں وسوسہ ڈالے گا، اور تمہیں پھر وہ نئے نئے راستے دکھائے گا کہ جس کے ذریعے کہ تم اس سر فہرست میں شامل ہو جاؤ گے کہ جو لوگ چند ضروریات کی خاطر اپنا دین، اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں۔ اسی لیے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ دنیا میں فن بھی سیکھو، دنیا میں ہنر بھی سیکھو، چاہے وہ دنیا میں کوئی بھی ضروریات زندگی کے مطابق ہو، چاہے وہ کوئی بھی کام ہو، چاہے وہ کوئی بھی فن ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، ضروری نہیں کہ عملیات ہی ہوں۔ کوئی بڑھئی کا کام سیکھ لے، کوئی درزی کا کام سیکھ لے، کوئی کچھ کام سیکھ لے، کوئی مکینک کا کام سیکھ لے، کوئی الیکٹریشین کا کام سیکھ لے، کوئی ایسا کام سیکھ لے جس سے اس کو ہنر ہاتھ میں ہو تاکہ وہ 2 وقت کی روٹی کھا سکے۔ کوئی حکمت سیکھ لے، کوئی طب سیکھ لے، کوئی میڈیکل پڑھ لے۔ جب کلینک بندہ کرتا ہے تو یہ اسباب ہے، یہ سبب ہے یہ۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس سے وہ دنیا کمائے گا۔ اس لیے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ جو فارغ التحصیل ہوتے ہیں ان کو سب سے زیادہ اسی چیز کی تنبیہ کی جاتی ہے کہ اگر تم نے دین کا علم سیکھا ہے تو تم حکمت کا بھی علم سیکھ لو، کیونکہ حکمت بھی ایک فن ہے، حکمت بھی ایک علم ہے، حکمت بھی ایک ہنر ہے۔ جب آپ دوائیں بناتے ہو، جڑی بوٹیاں سے تیار کرتے ہو، اس کی پہچان رکھتے ہو، تمہیں ترتیب آتی ہے، یہ ایک ہنر کی اس میں آ جاتا ہے یہ۔ تو جو شخص اس چیز میں مہارت رکھتا ہے وہ کبھی بھی دنیاوی خواہشات کے پیچھے نہیں پڑتا، لیکن جو شخص صرف ایک ہی راستے پہ چلتا ہے اور ایک ہی کو اپنا وہ مرکز بناتا ہے تو اس کا گمراہ ہونے کا 80 سے 90% خدشہ بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے میں اپنے تمام شاگردوں سے کہتا ہوں کہ اپنی دنیا بھی اچھی کرو، اپنا دین بھی اچھا کرو، اپنے آپ کو بھی اچھا کرو، اپنے اہل و عیال کو بھی اچھا کرو، اپنے احباب کو بھی اچھا کرو، اور سب کچھ اچھا کرنے سے مراد اگر ہم اس دنیا میں رہتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے اپنی دنیا اچھی کرنی ہوگی، اور دنیا اچھا کرنے کے لیے یا تو ہمیں کاروبار کرنا ہوگا، یا ہمیں کچھ فن سیکھنا ہوگا، یا ہمیں کوئی ہنر سیکھنا ہوگا، یا پھر ہم اس میں ترقی کرتے کرتے ایک اچھی دنیا بنا سکیں۔ اب لوگوں کی غلط فہمی یہ ہوتی ہے کہ ایک پیر ہے، ایک شخص ہے، وہ دنیا دیندار ہے، اس کا دنیا سے کیا تعلق؟ کیا وہ پیر ہے؟ کیا وہ انسان نہیں ہے؟ کیا اس کی ضروریاتی زندگی نہیں ہے؟ کیا اس کا سفر نہیں ہے؟ کیا اس کے بیوی بچے نہیں ہیں؟ کیا اس کے اہل و عیال نہیں ہیں؟ تو سب سے پہلے اپنی دنیا کو اچھا کرو، اور جب آپ کی دنیا اچھی ہوگی تو آپ کے پاس جب وسائل ہوں گے تو آپ بہتر طریقے سے یکسوئی بھی حاصل کر سکتے ہو، اور دین کے راستے پہ بھی چل سکتے ہو، اور روحانیت کو بھی حاصل کر سکتے ہو۔ جو لوگ آپ کو یہ کہتے ہیں کہ تم اللہ کے قریب آؤ گے تو دنیا اور اس کی ضروریات زندگی تم سے دور ہو جائے گی، وہ یہ سمجھ لو کہ وہ آپ کو خسارے میں رکھتے ہیں، آپ کو اندھیرے میں رکھتے ہیں۔
اگر کوئی شخص اس طریقے سے آپ کو تربیت کرتا ہے آپ کی، تو سمجھ لو کہ وہ آپ کو اپنا غلام بنا رہا ہے، آپ کی تربیت نہیں کر رہا۔ اور جو شخص یہ کہتا ہے کہ تم اس رستے پہ آؤ گے تو تم پریشان ہو جاؤ گے، تم آزمائش میں آ جاؤ گے، تم اس میں آ جاؤ گے، تم تباہ ہو جاؤ گے، تم برباد ہو جاؤ گے، ایسا بھی کچھ نہیں ہے۔ یہ صرف کتابوں کی حد تک اچھا لگتا ہے، حقیقت کی دنیا میں اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن ہاں، ہمارے دین نے دنیا کمانے کے لیے بھی حکم دیا ہے، اور ایک بہتر اور ایک احسن انداز سے دیا ہے کہ آپ حلال رزق کماؤ، چاہے تم کروڑوں کماؤ، اربوں کماؤ، جتنا چاہے کماؤ۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی کیا شان تھی کہ آپ وقت کے امام تھے، اور آپ کی کوٹھی، آپ کی حویلی ایسی تھی کہ کوفہ میں کوئی دوسری حویلی ایسی نہیں تھی، جبکہ آپ تو دیندار تھے، آپ تو بزرگ تھے، آپ تو مشائخ تھے، تو پھر آپ نے اتنی بڑی کوٹھی کیوں بنائی تھی اپنی؟ آپ کوٹھی میں رہتے تھے، کوٹھی آپ میں نہیں رہتی تھی۔ اس لیے میں اپنے مریدوں سے کہتا ہوں کہ بڑا گھر اللہ تمہیں دیتا ہے بناؤ، بڑی گاڑی دیتا ہے رکھو، آسائش تمہیں دیتا ہے تم اس کا شکر ادا کرو، اس نے تمہیں نعمتیں دی ہیں، اور ان نعمتوں کو چرچا کرو۔ تم یہ نہیں کہ اللہ کو ڈھونڈنے کے لیے اپنا سب کچھ ختم کر کے ڈھونڈنے نکلو، یہ وہ زمانہ نہیں ہے۔ اپنی دنیا بھی اچھی کرو، اپنا دین بھی اچھی کرو، اس لیے کیونکہ ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا ہے، آپ خود دعا مانگا کرتے تھے، اور باقاعدہ طور پہ آپ خود اس نماز میں ہمیشہ دعا کرتے ہو، اور نماز کے بعد دعا کرتے ہو کہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ میرے رب میری دنیا بھی اچھی کر، مجھے دنیا میں بھی سرخرو رکھ، اور آخرت میں بھی اچھی کر، اور آخرت میں بھی سرخرو رکھ، اور عذاب قبر سے ہمیں محفوظ فرما، اور آخرت کے عذاب سے ہمیں بچا۔ یہاں پہلے دنیا اچھی کرنے کی دعا ہے، پھر آخرت اچھی کرنے کی دعا ہے، پھر اس عذاب سے دور رہنے کی دعا ہے۔ تو یہ تو ہمارے نبی کی دعا ہے، تو تم نبی کی دعا کے خلاف کیسے جا سکتے ہو کہ دنیا چھوڑ دو؟ دنیا نہیں چھوڑنا، دنیا میں رہنا، لیکن دنیا تم میں نہ رہے، یہ ذہن میں رکھنا۔ تو یہ غلط فہمیاں آج آپ کو سمجھانے کا اور بتانے کا مقصد یہی ہے کہ یہ اپنے اندر سے نکالو، اور جب اپنے بزرگوں کے پاس جایا کرو، جب اپنے بڑوں کے پاس جایا کرو، تو ان کے لیے کچھ تحفے تحائف کچھ لے کے جایا کرو، خالی ہاتھ نہ جایا کرو، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ ایک دوسرے کو تحفے دینے سے انسان کے دلوں میں محبت بڑھتی ہے۔ جو خالی ہاتھ جائے گا وہ خالی ہاتھ لوٹے گا۔ تو روحانیت، حکمت، عملیات، یہ تینوں سمجھ لو ایک ساتھ ہی ہیں۔ تو آج دنیا اچھی کرنے کے لیے، اور وہ دنیا اچھی کرنے کے لیے کہ جس کا ہمیں حکم ہے، یعنی کہ تمہارے اہل و عیال تم اس کے کفیل ہو، کہ تم ان کی ضروریات کو پورا کرو گے۔ تمہارے بہن بھائی چھوٹے ہیں تو ان کی کفالت کرنا تم پر واجب ہے۔ تمہارے بیوی بچے ہیں، اب تم بیوی بچوں کو چھوڑ کر چلے پہ نہیں بیٹھ سکتے، اب تم بیوی بچوں کو چھوڑ کر، اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر تم اللہ کی تلاش میں نہیں نکل سکتے۔ اور جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ خالی ہاتھ ہی لوٹتے ہیں، اور جب لوٹتے ہیں تو وقت گزر چکا ہوتا ہے، نہ خدا ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ تو ایسا نہ ہو آپ کے ساتھ۔ اپنی دنیا بھی اچھی کرو، اپنا دین بھی اچھا کرو، اپنی آخرت بھی اچھی کرو، اپنی قبر بھی اچھی کرو، اور اپنا آپ کو بھی اچھا کرو۔ تو اسی دنوں کی نسبت سے میں ایک عمل آپ کو، عمل دسترس آپ کو تعلیم کروں گا آج، کہ جس میں آپ کو تھوڑا سا پریکٹیکل کرنا ہوگا، لیکن آپ ان مسائل سے، ان مصائب سے نکل جاؤ گے جس نے مفلسی کو دعوت دی ہے۔ یعنی کہ جو لوگ مفلس حال میں ہیں، جو پریشان ہیں رزق کی وجہ سے، جن کے گھر میں بے برکتی بہت زیادہ ہے،
کہ جو محنت تو بہت کرتے ہیں کولو کے بیل کی طرح، لیکن آخر میں ان کو نتیجہ کچھ نہیں ملتا۔ تو اس نتیجے کو بڑھانے کے لیے، اس سے استفادہ حاصل کرنے کے لیے، ان نعمتوں کو پانے کے لیے کہ جو مخفی ہیں، ان کے لیے آج کے دن میں عمل دسترس آپ کو تعلیم کروں گا۔ اور یہ ایسا عمل ہے کہ جس کے ذریعے آپ اپنے گھر میں برکت لا سکتے ہیں، اپنے برکت حاصل کر سکتے ہیں، اپنے رزق میں برکتیں بڑھا سکتے ہیں، اپنے رزق کو کشادہ کر سکتے ہیں، دولت میں اضافہ کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو بہتر طریقے سے ایک اچھا انسان بنا سکتے ہیں، اور بہتری طریقے سے دنیا کو جان سکتے ہیں اور دنیا کما سکتے ہیں، اتنی جتنی تمہیں ضرورت ہے۔ یاد رکھو، میں یہ نہیں کہتا آپ سے کہ تم رب کی تلاش میں نہ نکلو، میں بلکہ یہ کہتا ہوں کہ رب کی تلاش اس وقت کرو کہ جب تم اس کے اہل ہو۔ پہلے اپنی جانوں کو پاک کر لو، اس کے بعد اپنے رب کی تلاش کرو۔ کیونکہ تم سے روز محشر ہر چیز کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ تمہارے بیوی بچے چھوٹے تھے تو تم ان کو بھوکا چھوڑ کر، ان کو بے یار و مددگار چھوڑ کر تم کس کو ڈھونڈنے نکلے تھے؟ اس وقت کیا جواب دو گے؟ کیونکہ اس وقت تو وہ وہیں موجود تھا۔ ہو سکتا ہے کہ رب تمہیں کسی بھوکے کو کھانا کھلانے سے مل جائے، بیوی بچوں کی اچھی تربیت کرنے سے مل جائے، تمہارے بچوں کی اچھی تربیت کرنے سے تمہیں مل جائے، کسی فقیر کو پیٹ بھر کے کھانا کھلانے سے تمہیں وہ مل جائے۔ وہ تو ہر جگہ موجود ہے۔ پھر تم جنگل میں، مسجد میں، مندر میں، فلاں جگہ کیوں اس کو تلاش کرتے پھرتے ہو؟ وہ کہے گا کہ میں تو تمہارے شاہ رگ سے بھی قریب تھا، پھر تم مجھے کہاں ڈھونڈ رہے تھے؟ ہمارے خانوادے کے ایک بزرگ تھے، آپ دال چاول بیچا کرتے تھے۔ ہندوستان کا یہ واقعہ ہے کہ آپ جب دال چاول بیچا کرتے تو آپ کے اوپر جو لوگ کھانے آتے تو وہ آپ کو پھوٹی کوڑی بھی دیتے، کوڑی بھی دیتے، کچھ پتھر بھی دے دیتے آپ کو، بس آپ لے کے ڈالتے تھے، لوگوں کو دے دیا کرتے تھے۔ اچھا، لوگ یہ سمجھتے تھے کہ شاید ان کو نظر نہیں آتا یا ان کو پیسے کی پہچان نہیں ہے، تو کچھ لوگ پھوٹی کوڑیاں ڈال کے ان کو دے دیا کرتے تھے، کھا کے چلے جایا کرتے تھے، اور آپ اس کو لے کے اپنے ڈبے میں ڈال دیا کرتے تھے۔ اور جب آپ کا آخری وقت آیا تو آپ نے اپنے رب سے دعا کی، ایک باری تعالیٰ، کہ جس طرح میں نے تیرے دوستوں کے، تیرے لوگوں کے، عوام کے، بندوں کے میں نے پردہ پوشی کی، یا اللہ تو بھی میرے گناہوں کی اسی طرح پردہ پوشی کرنا، وہ مجھے بخش دینا۔ تو عمل دسترس آپ کے گھر میں برکتوں کے لیے، آپ کے رزق کے لیے، آپ کے گھر سے مفلسی دور کرنے کے لیے یہ بہترین عمل ہے۔ آپ اس کو محرم میں یا عام دنوں میں کسی بھی دن کر سکتے ہیں، اور بالخصوص جمعرات اور جمعے کی شب یہ عمل کیا جائے تو سب سے بہتر ہے۔ عمل دسترس کیا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے ہم نے جو تیار کرنا ہے وہ 9 روٹیاں بنانا ہے۔ روٹی جو ہم کھاتے ہیں نا، ہم نے گھر پہ بنانا ہے، یہ نہیں کہ بازار سے جا کے 9 روٹی لے آئیں۔ ہم نے 9 روٹیاں گھر پہ بنانا ہے، اور تھوڑا گوشت کا سالن بنانا ہے، اور تھوڑا میٹھا بنانا ہے، اور 1 گلاس ہم نے دودھ کا رکھنا ہے، یعنی کہ جو شربت کا دودھ ہوتا ہے۔ اور اس کی ترتیب و طریقہ کار یہ ہوگا کہ آپ نے جمعے کی شب یعنی کہ جمعرات میں مغرب کی نماز کے بعد آپ نے یہ سب چیزیں تیار کر لینی ہے، اور تیار کرنے کے بعد ایک جانماز بچھانا ہے، اور ہرے رنگ کا ایک کپڑا بچھانا ہے، اور ہرے رنگ کے کپڑے کے اوپر آپ نے ایک ڈش میں سالن رکھ دینا ہے، اور ایک ڈش میں میٹھا بنا کے رکھ دینا ہے، اور 9 روٹیاں رکھ دینا ہے، اور 1 گلاس رکھ دینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے عمل پڑھنا ہے۔ عمل کیا ہے آپ دیکھیں، آپ کی اسکرین پر موجود ہے عمل، کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ربی انا الفقیر ببابک واسألک بحب حبیبک الحسین فارزقنی واکرمنی انک انت الکریم، انک انت الکریم۔ یہ عمل 110 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے فاتحہ پڑھنا ہے، اور فاتحہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے اس کو
اصال و ثواب کرنا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے، آپ کے بعد تمام انبیاء کرام کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے، اور پھر تمام صحابی رسول کے ارواحوں کو پیش کرنا ہے، اور پھر بالخصوص اہل بیت حضرت امام حسین عالی مقام کی روح کو پیش کرنا ہے، اور اس کے بعد اور پھر تمام بزرگوں کو، اولیاء کرام کو اس کو پیش کر دینا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے 9 روٹیاں یعنی کہ 9 گھروں میں یا 9 مسکینوں کو وہ کھانا کھلا دیں، تقسیم کروا دیں، اہتمام کر لیں۔ اچھا بعض لوگ ہوتے ہیں کہ اب ظاہر سی بات ہے، اب گھروں کے اندر اب کوئی لوگ امریکہ میں رہتے ہیں، کوئی لوگ یورپ میں رہتے ہیں، وہاں پہ تو ایسے نہ مسکین ہوتے ہیں، نہ کوئی وہ ہوتے ہیں، نہ کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے، تو وہ اس صورت میں کیا کریں گے؟ اس صورت میں وہ خود بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن روٹیاں 9 ہی بنا کے رکھنی ہیں، چاہے فرد کم ہوں، کوشش کریں آپ کھا لیں، باقی آپ باہر جا کے تقسیم کر سکتے ہیں، باہر جا کے کسی کو دے سکتے ہیں، یا اپنے رشتہ داروں میں بھیج سکتے ہیں، اپنے احباب میں اس کو تقسیم کر سکتے ہیں۔ سب سے بہتر طریقہ تو یہ ہے کہ یتیم اور مسکینوں کو بلا کے کھانا کھلا دیا جائے، لیکن ہر جگہ تو یتیم و مسکین نہیں ملتے، ہر جگہ تو فقیر نہیں ملتے، تو خود بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ عمل دسترس اسی لیے اس کو کہا گیا ہے کہ یہ اہل بیت کے وسیلے سے ہے اور ان کی نسبت سے ہے، اور یقیناً جو طریقہ کار اہل بیت کی ذات سے منسوب ہوگا اس میں خیر کثیر آپ کو ملے گی، اس میں برکتوں کے سوا آپ کو کچھ نہیں ملے گا، برکتیں ہی برکتیں ملیں گی اس میں۔ اور یاد رکھیں، میں پھر آپ سے ایک بات کہنا چاہوں گا کہ کسی کے لیے کسی کو نہ چھوڑیں، اپنی سلاسل کی تربیت بھی لیتے رہیں، اپنے شیخ سے محبت بھی رکھیں، اور دنیا کو بھی حاصل کرنے کی کوشش کریں، اور دنیا وہ جو تمہارے لیے صرف ضرورت کا باعث ہو۔ باقی اس کے علاوہ اگر آپ کسی اور چیز کی اجازت لینا چاہتے ہیں تو آپ ہماری ویب سائٹ www.drabdulwajidshadri.com پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اپائنٹمنٹ لینا چاہتے ہیں تو آپ میرا اپائنٹمنٹ لے سکتے ہیں، اور مزید معلومات کرنا چاہتے ہیں تو معلومات کر سکتے ہیں۔ باقی اس کے علاوہ محرم الحرام چل رہا ہے تو دسترخوان امام حسین میں جو لوگ شامل ہونا چاہتے ہیں وہ شامل ہو سکتے ہیں، اپنے گھروں میں دسترخوان امام حسین کا اہتمام کریں، سجائیں، اپنے محلے میں سجائیں، اور اگر ہمارے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ شامل ہوں۔ ہم بھی جب دسترخوان امام حسین لگائیں گے، سجائیں گے، اس میں جو آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں گے وہ اس دسترخوان میں لوگ اس سے اپنا پیٹ بھریں گے اور دعائیں کریں گے ہمارے لیے، اور بالخصوص جس کے لیے کی جائے گی تو وہ امن ہی امن، برکت ہی برکت ہے۔ تو اب مجھے اجازت دیجیے اس بات پہ کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔